हाय। हेलो, आदाब। नमस्कार। मैं हूँ आर्याना और इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद दुनिया को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मुझे पता नहीं कि मेरे पास कितना वक्त है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अपनी कहानी सुना सकूँ। तो हुआ ये था कि मैं अफ़गानिस्तान में पैदा हुई थी, क्योंकि जंग के हालात थे उस वक्त और हमें वहाँ से निकल कर पाकिस्तान में जाना पड़ा। लेकिन मुझे जाने से पहले आपको मेरे नाना को जानना ज़रूरी होता है, किस फैमिली एनवायरनमेंट में मैं पैदा हुई थी। तो अम, मेरे नाना की जो फैमिली है वो शहीद फैमिली थी, और मेरे नाना और मेरे अंकल जो थे वो जाया करते थे एक पीर बाबा के पास, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए दुआएँ करवाने, तवीज़ें वगैरह ये वो। हमेशा उस पीर के पास जाया करते थे। तो जब वो बीमार थे, तो उन्होंने मेरे नाना और अंकल को बिठा के बताया कि अ, मैं किसी भी वक़्त इस दुनिया से जा सकता हूँ, तो मैं तुम में से किसी एक को अपनी सारी जो हुनर है वो देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना कि इस हुनर को सीखने के बाद ये हुनर जो है वो तुमसे कीमत माँगेगा, और या तो ये तुमसे तुम्हारी औलाद, इसका जो कर्ज़ है या जो उसका श्राप है, या तो तुम्हारी औलाद पर पड़ेगा या फिर तुम्हारी दौलत पे। तो मेरे अंकल ने तो सुना, तो उन्होंने तो कहा अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे नाना ने कहा नहीं, मैं सीखूँगा। तो थे तो वो पढ़े-लिखे, वो एज़ ट्रांसलेटर काम करते थे, लेकिन शौकिया वो ये चीज़ें भी करते थे। अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन बाद में मैंने जब रिसर्च वगैरह करके उफ जानने की कोशिश की, तो शायद उन्हें एक सुलेमान की किताब पढ़ी थी, और वो जैसे हर एक आयत की नंबर्स में लिख के उसकी तावीज़ें जो बनाते हैं, और वो कुछ लिख के देते हैं कि पानी में मिलाओ और पियो, और इससे वो काफ़ी मशहूर होने लगे। लोग दूर-दूर से उनके पास तावीज़ें लिखवाने के लिए आते थे, या अगर किसी को जिन चढ़ जाता था, तो वो भी उनके पास आते थे। और नाना मेरे काफ़ी अच्छे आदमी भी थे कि 5 बार उन्होंने हज 4 या 5 बार हज के लिए पैसे जमा किए, लेकिन वो गरीबों में बाँट दिए कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो मेरी हज कैसे कबूल होगी? हम नाना की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए थे, तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे इसमें बहुत शौक था। फिर उसके बाद लेकिन मेरा ददियाल जो है वो रिलिजन को इतना सीरियसली नहीं लेता। वो जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, लिपस्टिक मोमेंट, उस तरह से। अम, तो हम पाकिस्तान में रहने लगे, क्योंकि हालात ऐसे थे। वहाँ पे हम जहाँ रहते थे वो बहुत ही कंज़र्वेटिव एरिया है, और अ, सॉरी, यानी कि हर एक गली में एक मस्जिद है, और लेट मी चेक, हर गली में मस्जिद है। अज़ान शुरू होती थी तो घंटा 1 लग जाता था अज़ानें ख़त्म होने में। तो लेकिन ये था कि मेरे अब्बू जो थे, सोने से पहले मुझे क़ससुल अंबिया की किताब से पैगम्बरों की कहानियाँ सुनाया करते थे, और वो मैं बहुत शौक से सुनती थी। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी, तो मुझे एक जैसे लाइट बल्ब मोमेंट हुआ था ज़िंदगी का, और उसमें मैंने ये जाना कि उन कहानियों को सुनने से मेरी ज़िंदगी में एक छाप सी पड़ गई थी कि एक पैगम्बर को कैसा होना चाहिए। वो नेक होगा, यानी आदम ने एक फल खाया था, तो उसके लिए उसको खुदा ने कितनी बड़ी सज़ा दी थी। और नूह की कहानी, अ, ईसा की कहानी, और बहुत सारे पैगम्बरों की कहानियाँ मैं जानती थी, और अब्बू ने कहा जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम इस्लाम के बारे में तो वैसे ही पढ़ोगी, और ये सही था। तो जब स्कूल में हमने मोहम्मद के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो कि आप पैदा हुए तो आपके वालिद वफ़ात पा चुके थे, और आपकी वालिदा भी चल बसी, और फिर आपके नाना ने सँभाला। तो मुझे बड़ा दुःख होता था कि हाय बेचारे। फिर आप 40 साल की उम्र में पैगम्बर बने, तो मेरे ज़हन में ये था कि
اچھا آپ 40 سال کی عمر میں تھے، کیونکہ تب میں 10 سال کی تھی تو 40 مجھے بہت بڑا عمر لگتا تھا، لیکن میری نظر میں یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں آپ پیغمبر بن گئے تو یعنی اپنی ساری زندگی پھر تبلیغ میں گزار دی، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ مجھے بعد میں پتا چلا۔ تو آپ کی کوالٹیز یہ تھی کہ آپ صادق اور امین تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی صادق اور امین بنوں گی، یعنی سچ بولوں گی، اور اب 8-9 سال کی بچی کو کون امانت دے گا، لیکن یہ تھا کہ میں سچ بولوں گی، یہ میں نے فیصلہ کر لیا، اور وہ دن اور آج کا دن میں نے اسلام تو چھوڑ دیا ہے لیکن سچ بولنا نہیں۔ پھر مجھے لگا تھا کہ آپ نے کبھی شادی نہیں کی ہوگی، لیکن پھر پتہ چلا کہ آپ نے تو 5-6 سال کی بچی سے شادی کی اور 9 سال کی عمر میں اس کی رخصتی ہو گئی، اور یہ بات مجھے جمی نہیں، جو کرائٹیریا بن گیا تھا میرے دماغ میں پیغمبر کا، اس کی ایکسپیکٹیشن پہ یہ پورا نہیں اتر رہا تھا کہ ایک پیغمبر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ ہزاروں سال پہلے ایسا ہوتا تھا، یہ کافی عام سی بات تھی، اب ایسا نہیں ہوتا، اور یہ آپ نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ آپ کی ساری حدیثیں ریکارڈ کر سکے وغیرہ وغیرہ، لیکن آج کل کے دور میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اس سے ہماری زندگی کو کیا فرق پڑتا ہے، سب روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو تم بھی کرو، اور میں نے بھی کیا، اور زندگی جو ہے فاسٹ فارورڈ ہوتی گئی، اور 2010 میں یورپ آئی، اسٹڈیز ختم کی، جاب شروع کی، شادی ہو گئی، اس کے بعد کیونکہ ایجوکیشن وغیرہ سب ختم ہو چکی تھی تو ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا زندگی میں، تب موقع ملا سوچنے کا زندگی کے بارے میں۔ تو میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی، نیوز پیپر میں، اور وہاں پہ میں نے نیوز پڑھی تھی اس چائلڈ برائڈ کے بارے میں، کہ ایک ترکش چھوٹی سی بچی تھی، اس کی زبردستی شادی اس کے باپ نے ایک 40 سال کے آدمی سے کرا دی، اور وہ بچی جو ہے وہ شادی کی رات میں ہی فوت ہو گئی۔ اس چیز نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا، وہ جو شک میرے ذہن میں بچپن میں تھا کہ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی، وہ بات میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس وقت میں ہزاروں سال پہلے ہوتا تھا تو اب سے ہماری زندگی پر اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ آج بھی اس بات کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں بالکل واضح ہوگی کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ میرا خدا پر پورا ایمان تھا، اگر خدا نہ ہوتا میری زندگی میں تو شاید میں آج بھی زندہ بھی نہ ہوتی، تو خدا پر مجھے پورا ایمان تھا، لیکن مجھے وہ جو شورٹی ہوتی ہے نا جنت، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ مجھے دوزخ نظر آنے لگی۔ میں نے قرآن کو پڑھا، لیکن اس سے بھی مجھے میرے دل کو سکون نہیں ملا، کیونکہ میری سوالوں کے جواب مجھے نہیں ملے بلکہ مجھے اور سوال ملتے رہے، اس کی بہت رینڈم ہونے کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم ایسا مسلمان، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ قرآن جو ہے وہ محمد نے لکھی ہے تو شاید میں اسے اسی وقت ریجیکٹ کر دیتی، لیکن ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ قرآن تو خدا کی کتاب ہے، خدا نے لکھی ہے، تو اس میں کون ہوتی ان کیڑے نکالنے والی یا سوال کرنے والی۔ تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ خدا، میں اپنی تلاش شروع کروں گی، میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا مذہب صحیح ہے، کیا سچ ہے۔ اور میری تلاش شروع ہوئی اس دن کے بعد سے۔ پھر اس ویڈیو کو شارٹ رکھنے کی وجہ سے میں صرف ابراہیمک ریلیجنس کے بارے میں اس میں بات کروں گی۔ تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے محمد کو خدا نے قرآن لکھوایا ہے، کیونکہ ہر ایک ورڈ میں وہ جبرائیل آتا تھا کہ ایسے لکھو، اور وہ ہر ایک چیز اسے سن کے لکھتے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ تورات، زبور، انجیل یہ بھی ایسے ہی لکھا گیا ہے، لیکن غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھنا چاہا، جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس بات کا دعویٰ تو یہودی اور عیسائی کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں خدا نے لکھوائی ہیں، خدا نے لکھوائی نہیں ہے، پیغمبروں نے خود لکھی ہے، یہ سائنس کی کتابیں نہیں ہیں۔ بائبل جو ہے وہ پہلے تو ایک کتاب نہیں ہے، اس کو ببلیا ورڈ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کتابیں، بہت ساری کتابیں، ایک لائبریری ہے بہت ساری کتابوں کی۔
اور یہ پیغمبروں نے خود لکھی ہے. تقریباً 40 مختلف پیغمبروں نے 1500 سال کے وقت میں انہوں نے یہ مختلف کتابیں لکھی ہیں. اور اکثر میری جب مسلمانوں سے بحث ہوتی ہے تو وہ بس یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ او یہ کرپٹڈ ہے. کیسے کرپٹڈ ہے؟ کون سی جگہ کس نے کرپٹ کی ہے؟ اور جیسے داؤد کے بارے میں ایک بات، اس کا داؤد کا قرآن میں صرف نام ہے، اس کے اوپر 3-4 کتابیں ہیں بائبل کی، سیموئل 1 اور 2، اور اس کے بعد کرونیکلز میں بھی ڈیوڈ کا ذکر ہے. موسیٰ کے بارے میں ایک چیپٹر ہے قرآن میں، لیکن 5-6 کتابیں ہیں موسیٰ کی بائبل میں، کہ ڈیوٹرانومی، نمبرز، ایکسڈس. ان ساری کتابوں کو پڑھے بغیر، جانے بغیر ایسی افواہ مشہور کر دینا کہ یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے. حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں میں ان کو کنفرم کرتا ہوں. تو 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں. ایک محمد تھا، دوسرا جوزف اسمتھ، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم پیغمبر ہیں. لیکن جب وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، تم نہیں ہو، ہم جس مسیح کا انتظار میں ہیں اس کی کوالٹیز ہیں، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا گیا ہے، تمہارا ذکر نہیں ہے اس میں. تو ان دونوں نے اپنی کتاب لکھ لی. دیٹ از دا ٹروتھ. اور مسلمان جو ہے نا بہت غرور میں پھرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جنت جائیں گے کیونکہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. جب میں نے باقی مذاہب کے بارے میں پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہزاروں سالوں سے سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. زوراسٹرن ایک خدا کو مانتے تھے، جیوز ایک خدا کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. جیسے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں لیکن ہاتھ تو ایک ہی ہے نا. تو عیسائی بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ میری جب ہندوؤں کولیگ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، ہندو بھی یہی مانتے ہیں کہ ان کے ہزاروں جو آئیڈلز ہیں وہ صرف ان کا کنیکشن ہے ایک سپریم انرجی کے ساتھ. تو وہ بھی ایک طرح سے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. تو ایک خدا کو ماننا آپ کو اسپیشل نہیں بنا دیتا اور آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ آپ کسی اور کی جان لے لیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جیسے محمد آیا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، انہوں نے کہا اچھا کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خدا ہے. کہ انہوں نے کہا اچھا گڈ مارننگ، ہم ہزاروں سالوں سے ایک ہی خدا کو مان رہے تھے. تو اچھا تم پیغمبر ہو تو کرو معجزے. ہم جس کے منتظر ہیں وہ تو موسیٰ کی طرح معجزے کرے گا. جیسے اس نے پانی کے 2 حصے کر دیے، وہ اپنی لاٹھی کو زمین میں پھینکتا تھا تو وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتا تھا تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگتا تھا، اور ان گنت معجزے کیے. تو کرو تم کوئی ایک معجزہ. لیکن لاکھوں بار لکھا ہوا قرآن میں کئی بار کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، میں کوئی معجزہ نہیں کر سکتا، میں صرف ڈرانے والا ہوں، اور میں آپ کو صرف راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس کوئی معجزے نہیں. لیکن اگر آپ ویکیپیڈیا میں آج چیک کریں گے تو انہوں نے بعد میں ایکسٹرا معجزے ایڈ کیے ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہے. اس میں کئی بار کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، مجھے جن نہیں آئے ہوئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہوں پیغمبر اور میں صرف معجزے نہیں کر سکتا. لیکن جو کرائٹیریا ہر ایک پیغمبر کے بارے میں آپ پڑھیں گے، جیسے الائجہ نے گھیلی لکڑیوں میں آگ لگا دی تھی، اس کا ذکر بھی نہیں ہے قرآن میں. اور ہر ایک پیغمبر ہونے کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ عام لوگوں سے الگ ہے. یا تو وہ آپ کو آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں کر کے بتائیں گے اور وہ چیزیں ٹھیک اسی طرح سے ہوتی رہیں گی، یا پھر وہ معجزے کریں گے. لیکن اگر آپ یہ دونوں ہی کام نہیں کر سکتے تو آپ پیغمبر نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا سب کو. سب سے بری بات جو مجھے لگی تھی کہ اس واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد I felt so sick کہ مجھے الٹی آنے والی تھی. وہ واقعہ تھا خیبر کا، صافیہ کی کہانی، کہ اس کی شادی کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے. 17 سال کی بچی تھی، ابھی اس کی شادی کے کچھ دن ہی ہوئے، اور وہ بہت خوبصورت تھی، اور وہاں کے سردار کی بیٹی تھی. اور یہ لوگ گئے، انہوں نے پھیرا لگا دیا ان کے گرد میں. اب انہوں نے پہلے تو
کوشش کی اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کی، لیکن کھانا ختم ہو گیا، بچے بھوکے تھے، ان کے لوگوں کو پانی کھانے ان چیزوں کی ضرورت تھی، آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً 300 سے 600 یہودیوں کو کہ گلا کاٹ دیا، اور محمد نے خود وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو۔ ہاں، یہ اس بات کا سہرا کسی اور کے سر میں ماننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے مشورہ دیا تھا، لیکن فیصلہ تو اس نے کیا تھا، اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ حالانکہ موسیٰ کو جو 10 commandments دیے گئے تھے، اس میں خدا نے صاف کہا ہے thou shall not murder, thou shall not steal، کہ آپ نے چوریاں نہیں کرنی، آپ نے کسی کا قتل نہیں کرنا ہے، اور یہ آرام سے کیا جا رہا ہے۔ اور موسیٰ نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، آسمان سے کتنے عذاب آئے مصر کے لوگوں پر کہ وہ ان کو وہاں سے لے جائیں، انہی لوگوں کو یہ مار رہے ہیں، اور وہ بھی تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں ابراہیمک ریلیجن ہوں، تو یہ ابراہیم کے ہی بچے ہیں جن کو خدا نے اپنا مانا ہوا ہے، آپ ان کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں مانتے۔ تو یہ سارے گناہ تو آپ کے اوپر ہی ہوا نا۔ اور پھر اس کے بعد صافیہ کے ابو کو مار دیا، اس کے چچا کو مار دیا، اس کے بھائی کو مار دیا، اس کے ہسبینڈ کو ٹارچر کر کر کے انہوں نے مارا، اس کے بعد سے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور اس بات کو وہ مولانا جس کا نام لیا ڈاکٹر سلام ہے پتہ نہیں کیا، وہ اتنے فخر کے ساتھ ایکسپلین کر رہا تھا کہ جیسے کوئی احسان کر دیا ہو شادی کر کے، کہ وہ اس کو لونڈی بھی کر کے رکھ سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ نے ان کے ساتھ شادی کی، بڑا احسان کیا۔ ارے وہ ایک پاک گھر کی پاک بچی تھی، اس کے پورے خاندان کو تم نے مار دیا ہے، اور اب احسان بھی جتا رہے ہو کہ ہاں وہ شادی کر لی۔ 60 سمتنگ کا آدمی ہے وہ 17 کی بچی ہے، لیکن نہیں، اندھوں کی طرح یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو حوریں ملیں گی۔ یہ حوریں کسی مذہب میں نہیں ہے، آپ اٹھا کے پڑھ لیں باقی مذاہب کی کتابیں، کسی میں کسی حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جوڈیزم میں حوریں نہیں تھی، مسیحیت میں حوریں نہیں ہیں، لیکن اچانک سے اسلام میں حوریں بنا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ جو باقی مذاہب ہیں وہ آپ کو گناہ سے نکالتے ہیں، جیسے مسیحیت میں یہ ہے کہ آپ کے اندر سے گناہ کی صفائی کی جائے، کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، 10 commandments کو تو فالو کرنا ہے، آپ نے 7 deadly sins ان سے دور بچنا ہے، غصہ نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنا، محبت اور لالچ سے دور جانا ہے، ہوس سے دور جانا ہے، ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے ہوس کو مٹانا ہے۔ لوگ لالچ میں اپنے ماں باپ کو بھی مار دیتے ہیں کہ جائیداد ملے گی، اس کے اوپر کتنے کرائم کیسز ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ اگر ان گناہوں کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اب جیسے ہوس اگر آپ مٹا دیں گے تو ہوس کی وجہ سے کتنی گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو ریپ ہوتے ہیں یہ سب ہوس کی وجہ سے، لیکن اگر انسان کے اندر سے ہوس مٹ جائے تو یہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی لالچ مٹ جائے گی تو آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے انہیں مارنے کے بجائے۔ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک ہے، بے گناہ ہے۔ اب ابلیس کا کہتے ہیں کہ اس نے پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اس نے عبادت نہیں کی، لیکن جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے اس کو نکال دیا جنت سے۔ آدم اور حوا نے پھل کھایا تو خدا نے ان کو نکال دیا جنت سے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی موجودگی میں گناہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہیں بہت ساری نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو یہ ہماری نیکیوں کا ٹوکرا ہم لے کے جائیں گے، اور اپنی گناہوں کو بھی لے کے جائیں گے، پھر ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، اور اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے جنت میں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو لے کر خدا کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ That's the whole point۔ بات ہی یہی ہے۔
لیکن کوئی اس کو جاننا ہی نہیں چاہتا. خیر، جب میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک اور جھوٹ کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی یاد میں کہ اسماعیل کو انہوں نے یہاں پہ ان کی قربانی دی تھی اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. بھائی اسماعیل کی انہوں نے قربانی دی ہی نہیں. انہوں نے اپنے بیٹے آئزک اسحاق کی قربانی دی تھی. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. لوگ ہزاروں کروڑوں روپے ہر سال خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں شیطان کو پتھر مارنے کے لیے. اور جس پتھر پہ ابراہیم نے قربانی دی تھی وہ تو جروسلم ہے. تو یہ کیا کنفیوژن بنایا ہوا لوگوں کو، پاگل بنایا ہوا ہے. اتنا بڑا جھوٹ. یعنی فاؤنڈیشن یہ الگ ہے. اسحاق کو خدا نے چنا کیونکہ وہ ابراہیم کی اپنی بیوی کی بیٹی ہے. یعنی اس کی بیوی تھی اس کی، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے. خدا نے تب ان کو چنا کیونکہ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے اور اولاد ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. صرف خدا کے طور پہ، معجزے کے طور پہ ان کے پاس اولاد ہو سکتی تھی. ادروائز اس کا کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ سارائی جو تھی وہ بانجھ تھی. تو خدا نے معجزے کے طور پہ انہیں بیٹا دیا کہ دنیاوی طور پہ اگر کوئی بھی جوان آدمی اور عورت بچہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس بوڑھے بانجھ عورت سے خدا نے جب بچہ پیدا کیا تو وہ معجزے والا تھا، اس لیے خدا نے اس کو چنا تھا. پھر اس کے ہوئے 2 بیٹے. ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک کو انہوں نے گھر سے نکال دیا. وہ پھر گیا اپنے چاچا کے پاس اور پھر اس نے شادی کی. وہ شادی تو ریچل کے ساتھ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ماموں نے کہا کہ اس کی شادی اس کی اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ کروا دی اور کہا اگر تم چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ تم نے 7 سال اور کام کرنے. اس کے بعد تو جو بڑی بیٹی تھی اس کو اپنے ہسبینڈ کا پیار نہیں مل رہا تھا، تو اس سے لگا کہ اب میں بچے پیدا کرتی رہوں گی تو شاید مجھے پیار ملے. اسی لیے حضرت یوسف کے اتنے سارے بہن بھائی تھے اور جس بیوی کو ان کے ابو زیادہ پیار کرتے تھے ان کی طرف سے کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا. پھر بہت ساری دعاؤں کے بعد ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک یوسف اور ایک بنیامین. اسی لیے حضرت یوسف کے اتنے بھائی ہیں اور وہ بھائی ان سے اتنی حسد کرتے تھے کیونکہ اگر وہ پیار وہ ان کی ماں کو نہیں دے پائے تو وہ پیار انہیں بھی نہیں دے پائے. اور ان بھائیوں کی اس جلن کی وجہ سے پوری جو کہانی شروع ہوئی اور ان کے ابو کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کے تھے 12 بیٹے. پھر یوسف کے ذریعے وہ سب آگے مصر میں لینے لگے اور پھر ان 12 بیٹوں سے ان کی نسل بڑھی. سو وہ اسرائیل ان کا باپ اور ان کے بچے اور یہ جو ان کی فیملی تھی یہ اسی نسل سے باقی سارے پیغمبر بھی آتے رہے کہ اس کے بعد پھر موسیٰ آئے، انہوں نے ان کو بچایا. پھر اس کے بعد ڈیوڈ، سولومان اور یہ سارے کرتے کرتے حضرت ہمارے مسیح تک پہنچے. یہ ساری جو بلڈ لائن ہے پیغمبروں کی انہی کی طرف سے ہے. اور اسی لیے شیطان کو اس بلڈ لائن سے اتنی نفرت ہے کہ ہر بار وہ انہی پر وار کرنا چاہتا ہے. اب آپ تاریخ دیکھ لیں تو رومنز، ہٹلر، بیبلون، شیطان ہمیشہ کسی نہ کسی کو یوز کر کے ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو بلڈ لائن ہے یہ خدا کی سلیکٹڈ ہے. آج بھی دنیا کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں وہ کچھ اسی بلڈ لائن کے خلاف ہی چل رہی ہے. یہ میری فرسٹ لائیو سٹریم ہے ہندی میں. اینی وے، ایک بات جو جب میں بائبل پڑھ رہی تھی
تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی تھی. وہ یہ تھی کہ خدا نے کہا تھا ابراہیم کو، بلکہ ہیگار کو، جب وہ بھاگنے لگی تھی، کہ ہیگار واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس، تمہارا بیٹا ہوگا لیکن ہی ول بی ڈونکی آف اے مین، یعنی گدھے جیسا ہوگا. اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ سب کے خلاف ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے. اور اسماعیل کی نسل سے محمد آیا. اور اسلام جب آیا تھا تو مکہ میں تب بت پرست بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب آرام سے رہ رہے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو وہ سب کے خلاف ہو گیا، سب کو مارنے لگا. اور آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اور مسلمان سب کے خلاف ہے. یعنی ہزاروں سال پہلے خدا نے ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایسا کرے گا. اور جو چیزیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں. میں نے ایک انگلش میں بھی ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بک آف ریویلیشن کو ٹچ کیا تھا، اور مجھے اس سے کافی لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے، کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آسمان اور آسمان میں رہنے والوں کے خلاف باتیں کریں گے، یہ بلاسفیمی کریں گے. تو اب کہ یہ کہ خدا ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. خدا خود کہہ رہا ہے بائبل میں کہ ہی از مائی سن، میرا بیٹا ہے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی وتھ ہم، آئی ایم ویری پلیز وتھ ہم. لیکن مسلمان کہیں گے نہیں، یہ خدا آپ کو بھی سکھائیں گے کہ نہیں، تم خدا ہو، تمہارا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی انسانوں کے بچنے کی جو ایک راہ بنائی ہوئی ہے اس کو فلی ختم کرنا ہے. یہ خدا سے بھی زیادہ بڑے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان کے جو فرشتے ہیں کہ خدا ایسی مخلوق ان کے لیے بنائیں گی جو حوریں ہوں گی، یہ بھی ایک بلاسفیمی ہے. یعنی آسمان میں رہنے والے ہر ایک کریچر کے خلاف بلاسفیمی کرتا ہے اسلام. اور یہ بھی کہ جو بھی مارک آف دا بیسٹ نہیں لے گا اس کو مارا جائے گا. اب بلاسفیمی کے نام پہ کون سا مذہب جو ہے لوگوں کو مار رہا ہے؟ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، افریقہ میں، پوری دنیا میں اسلام سب کو مار رہا ہے. یہ کہ کوئی اسلام چھوڑ بھی دے تو اس کو بھی مارا جاتا ہے. وہ یہی مذہب آپ کو ان چیزوں کو کرنے کی اجازت دے رہا ہے. ہم سب کے لیے کافی خطرناک بات ہے، لیکن زندگی ہے تو چل رہی ہے، کیا کر سکتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اب جیسے حلال، یہ سائن میرے سامنے کافی ہمیشہ سے تھا. اور حلال صرف اب گوشت تک محدود نہیں ہے، اب تو حلال گروسری بھی ہے، حلال بینکنگ بھی ہے. جو مارک ہے وہ اسپریڈ ہو رہا ہے. کچھ لوگ پھر بھی اس کو اگنور کرتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ اگنور اٹ، اٹ از ڈینجرس. خیر، آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے. I'll see you in the next one. Bye.